अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बड़ा ही अफसोस हो रहा है मुझे जावेद अख्तर एक्स मुस्लिम एथियस्ट पर, जो कि बड़े दलाइल देता है गॉड एग्जिस्टेंस के ना होने पे, एग्जिस्टेंस के ना होने पे, कि भी नौज़ुबिल्लाह कोई खुदा नहीं है। तो बड़े अच्छा दलाइल जो देता है ना, वो दलाइल से मैं वो खुद ही इकरार कर रहा होता है कि है। ये हम आपको बताएंगे आज इंशाअल्लाह। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब मद्दजिलहुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो कोलकाता में आ रहे हैं। कौन? जावेद अख्तर। उनको मदऊ किया है कि आ जाएं, हम मिल के यहाँ अच्छी सी प्यार मोहब्बत वाली डिबेट कर लेते हैं, डज गॉड एग्जिस्टिंग। तो इस पे इनकी कॉन्फ्रेंस है और बहुत सारी बातें हैं, आइए देखते हैं। और वीडियो के एंड पे मैं जावेद अख्तर के वो पॉइंट लेके आऊँगा 20, जिसमें वो कर तो नफी रहा होता है लेकिन हकीकत में वो मान रहा होता है कि अल्लाह है। आइए देखते हैं वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त हमारे शहर कोलकाता में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ़ ला रही है जो काफ़ी मारूफ़ शख्सियत हैं, काफ़ी मारूफ़ शायर हैं, जिनके ताल्लुक़ से अक्सर देखा गया है कि उन्हें नेशनल मीडिया की कवरेज मिलती रही है। और क्यों मिलती रही है ये भी हम जानते हैं, चूँकि वो अक्सर इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हुए नज़र आए, अल्लाह के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इख्तियार करते हुए नज़र आए, और इसके अलावा मुसलमानों के अक़ाइद में शुकूक व शुबहात पैदा करते हुए नज़र आए। और सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं, सिर्फ़ इस्लाम ही नहीं, बल्कि बिलउमूम तमाम मज़ाहिब का इनकार करते हुए नज़र आए, और जो क्रिएटर है इस पूरी कायनात का, उसके मुताल्लिक़ नाज़ेबा अल्फाज इख्तियार करते आए, लोगों को मज़हब से बेजार करते हुए नज़र आए हैं। कोलकाता शहर में इस वक्त 1 तारीख़ को एक सितंबर 2025 को एक इजलास हो रहा है, एक मुशावरा हो रहा है उर्दू एकेडमी की तरफ से। इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू एकेडमी की बड़ी खिदमात हैं, हम उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं। लेकिन हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि उर्दू एकेडमी की जानिब से जनाब जावेद अख्तर साहब को इस मुशावरे में सदर की हैसियत से मदऊ किया जा रहा है। ये एक यकीनन ताज्जुब की बात है, चूँकि उर्दू एकेडमी एक ऐसा इदारा है, ऐसी तंजीम है और ऐसा काम है जिसमें मुसलमानों की मुनासबत और वाबस्तगी ज़्यादा रही है और रहती है। और ऐसे मौके पे ऐसे शख्स को मदऊ करना जो खुले तौर पर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलता है, दीन के ताल्लुक़ से लोगों और नौजवानों के जहनों में शुकूक डालता है, ये बहुत ताज्जुब की बात है। तो ये बात तो एक अपनी जगह पर है। अब हमने उनके सामने अपनी दरख्वास्त रख दी है, हमारे उलमा ने भी रखी है, बाकी कबूल करना नहीं करना ये उनके मुंतज़िमीन का काम है। इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद है वो ये नहीं है कि उर्दू एकेडमी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्यों बुला रही है, क्यों नहीं बुला रही है। असल मकसद ये है कि अब अगर वो कोलकाता शहर आ रहे हैं तो ये बात ज़रूरी है कि हम उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि कोलकाता शहर में मौजूद जो वहयन फाउंडेशन है वो एक एकेडमिक डिबेट को मुनाकिद करने के लिए तैयार है, और हम उन्हें ओपन इनविटेशन देते हैं, ओपन दावत देते हैं एक पब्लिक डिबेट की, डज गॉड एग्जिस्ट के नाम पर, कि क्या खुदा का वजूद है। देखें, आप अब तक अगर एक मखसूस एनवायरनमेंट में अपनी गुफ्तगू करते आ रहे हैं, जहां ऑडियंस आपकी है, इंटरव्यू लेने वाला आपका है, और जहां आपके नज़रिए के मुखालिफ कोई और मौजूद नहीं है, तो वहां बंद कमरे में सब कुछ बोलना बहुत आसान है और मुमकिन है। लेकिन जब आप एक राय के कायल हैं, फिर उस राय को आप गलत अंदाज में प्रमोट कर रहे हैं। अब जाहिर है आप किसी मजहब के खुदा को बुरा भला कहें, किसी मजहब के का मजाक उड़ाएं, ये तो किसी तरह एक्सेप्टेबल नहीं। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, हमारे कानून के भी खिलाफ है। भाई हर इंसान अपने अपने अकीदे पर तो है, लेकिन इसकी इजाज़त तो नहीं है कि दूसरे के अकीदे की तौहीन करे या इस्तेज़ा करे, दूसरे के खुदा का मजाक उड़ाए, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन जब आपने ये किया है और करते आ रहे हैं, तो फिर अब हम भी इसके लिए तैयार हैं कि हम हमारे साथ खुली डिबेट करें। हम इंशाअल्लाह ताला तैयार हैं इस टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करने के लिए। आप जब कोलकाता आ रहे हैं, हमने ईमेल भी शेयर की है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, wahyanfoundation@gmail.com। इस पर आपकी टीम हमसे रब्ता करें, जो डेट आपके लिए सुइटेबल हो उस पर इंशाअल्लाह ताला बहुत ही पीसफुल अंदाज में, एकेडमिक इल्मी अंदाज में, हम शोर हंगामा और फिर बदतमीज़ी करने के हम कायल नहीं हैं, बल्कि हम इल्मी और एकेडमिक अंदाज में आपके साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद करता हूं कि जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कोलकाता शहर के मुसलमानों की तरफ से बिलखुसूस और तमाम मजहब वालों की तरफ से बिलउमूम हम नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं। ये जो प्रोग्राम होने वाला है वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की तरफ से,
تو ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی نے جو جاوید اختر صاحب کو بلایا ہے وہ ایک مسلم ادارہ، تو کیا لگ رہا ہے انہیں ان کو بلانا چاہیے تھا؟ یہ بات میں نے پہلے ہی عرض کر دی کہ ہمیں اس بات پر تعجب بھی ہے اور اس سے اختلاف بھی ہے کہ بھئی جو اردو اکیڈمی کے منتظمین ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگرچہ آپ اردو زبان کے فروغ کا حوالہ دے کر بلا رہے ہیں، لیکن کیا کوئی نیوٹرل شخصیت موجود نہیں ہے؟ چاہے غیر مسلموں کو ہی آپ بلائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی شخصیت جو نیوٹرل ہو، جو دوسرے مذہب کا مذاق نہیں اڑاتی ہو، اور ایسی شخصیت جس نے لوگوں کے سینٹیمنٹ کو نقصان نہ پہنچایا ہو، ہمیں ایسے شخص کو بلانا چاہیے تھا۔ یہ کہنا کہ بھئی اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے اور چونکہ شاعر ہے اس وجہ سے بلا رہے ہیں، یہ بات کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی، بالخصوص جب اردو زبان سے مسلمانوں کی اکثریت بلکہ تمام مسلمانوں کی ایک خاص وابستگی ہے اور اس تنظیم سے بھی وابستگی ہے۔ ایسے موقع پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ فیصلہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مناسب ہے۔ بیان تھا جاوید اختر کا جن سے آپ دیکھیں جاوید اختر صاحب کا کوئی ایک بیان نہیں تھا، صاحب دے رہے ہیں، وہ میرے بڑے ہیں نا، عمر میں بڑے ہیں، تو عزت کرنا احترام کرنا نبی نے سکھایا ہے، اپنے مخالف کا احترام کرنا بھی نبی نے سکھایا۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، واہیان فاؤنڈیشن بالخصوص ہمارا منہج یہ نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کی توہین کریں یا ہم شور و ہنگامہ کریں یا اس کو ہم زد و کوب کریں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، ہم علمی اور اکیڈمک انداز میں کام کرنے کے قائل ہیں۔ جاوید صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے تجربے میں تو مجھ سے بڑے ہیں، تجربے میں میری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے، بلکہ میں ان سے استفادہ کروں گا انشاءاللہ وہ جب آئیں گے، اور یہ ایک بہت ہی ایک فروٹفل ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مفتی ہیں جی، اور اس طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاوید اختر ایک جو ہے وہ بالی ووڈ میں گانا لکھتے ہیں، گیتکار ہیں، لیکن جو ہے ایک جس طرح سے وہ اللہ کو، جی ہاں، اللہ کو جس طرح سے اللہ کو رکھ کر کے جس طرح سے انہوں نے ڈائریکٹلی اس طرح سے ان کا توہین کیا ہے، تو کیا برداشت کریں گے آپ؟ ظاہر ہے نہیں کریں گے، اسی لیے ڈیبیٹ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے اختیار میں یہی چیز ہے کہ ہم اگر کوئی انسان شریعت کے خلاف بول رہا ہے، دین کے خلاف بول رہا ہے، لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم انہیں ایک اوپن اکیڈمک ڈیبیٹ میں ہی دعوت دے سکتے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ بھائی آپ جو اب تک کہتے آئے اور ایک طرفہ جو بیان ہوتا رہا جس کو دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں شکوک آ رہا ہے، آئیے ہم اور آپ سامنے بیٹھے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ بھائی اللہ رب العالمین موجود ہے یا نہیں ہے، اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا خود بخود یہ کائنات وجود میں آ گئی، تاکہ لوگوں کے سامنے دونوں پہلو آ جائے اور پھر لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی کون سی بات ہے۔ ہندوستان کا سمویدھان سب کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی کو مانے یا نہیں مانے، یہ ان کا پرسنل چوائس ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ آپ کا پرسنل رائٹ ہے۔ میری بات سوال ختم جانے دیجیے، جبکہ جاوید اختر صاحب ہمیشہ سے وہ سرخیوں میں رہتے ہیں ہر بیانوں کو لے کر، اب ان کا پرسنل رائے ہے، وہ اگر وہ نہیں مانتے کسی چیز کو تو ظاہری طور پہ آپ ان کو جبرن کسی سے منوانے کے لیے تو آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے نا۔ ہندوستان کا سمویدھان ہی نہیں، وہ بعد میں اللہ کی شریعت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ زور زبردستی آپ کسی کے اوپر اسلام کو تھوپیں۔ ہم اس بات پر کی دعوت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ کیوں اس چیز کے قائل ہیں زبردستی آپ اسلام قبول کیجئے، نہیں۔ ہندوستان کا سمویدھان آپ کو مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، دوسرے مذہب کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس وقت بیٹھ کر کسی مذہب کے خدا کو گالی دینے لگ جائیں، نہ میرے لیے یہ اجازت ہے نہ جاوید اختر صاحب کے لیے اجازت ہے، کسی بھی مذہب کا مذاق اڑانے لگ جائے، نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ملک کا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ مجھے یہ اجازت ملے گی نہ جاوید اختر صاحب کو۔ تو جاوید اختر صاحب ایتھیسٹ ہیں، اس لیے آئیے ہم ڈیبیٹ کریں گے، آئیے آپ کو ماننا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اسلام کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے تو ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اپنے دین کا دفاع کریں گے، ہم بتائیں گے کہ یہ جو عقیدہ ہمارا ہے کیوں ہے، اس کے کیا ایویڈنسز ہیں۔ علماء کرام کے صرف ناراضگی نہیں دیکھی جا رہی ہے، عوام میں بھی ناراضگی دیکھی جا رہی ہے، اس پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ ظاہر ہے دیکھیں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اپنے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور صرف مسلمان نہیں، ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد جو ایک اللہ کو مان رہی ہے، ایک اللہ کے پر ایمان رکھتی ہے، انہیں جو ہے ایک مقدس رشتہ ان کا اس دین کے ساتھ، نبی کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ہے۔ پھر جب ان کے مقدس شخصیات یا ان کے مذہب، ان کے عقیدے اور اللہ رب العالمین کے خلاف نازیبہ الفاظ اختیار کیے جائے، استہزاء کیے جائے، تو تکلیف کیسے نہیں ہوگی؟ ہر غیرت مند مومن اس وقت تکلیف میں مبتلا ہوگا، ہر غیرت مند مومن اس وقت یہ چاہے گا کہ ان کے ساتھ پیسفل ماحول میں اکیڈمک انداز میں گفتگو۔ میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ جاوید اختر صاحب ایتھکس سے آپ کو ان سے پرابلم ہے کہ وہ ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی آ رہا ہے، وہ اس چیز سے پرابلم؟ دیکھیں ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے اس کے ہاں ہم نے دیا ہے، اس لیے دیا ہے چونکہ وہ کلکتے آ رہے ہیں نا،
شہر کولکتہ وہ تشریف لا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کولکتہ کے جو علماء ہیں وہ اس چیز میں آگے آئیں اور سوال کریں ان کے ساتھ. قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ بھی کلکتے میں رہے اور ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس نے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کیا، آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کیا اردو اکیڈمی کا فیصلہ صحیح ہے غلط؟ ظاہر ہے یہ فیصلہ غلط. تو ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اور بہت سارے سوال ان کے ہیں میڈیا والوں کے، جو یہ میڈیا والے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ناظرین گرامی، یہ میڈیا والوں کے اور بھی بہت سارے سوال ہیں، عجیب سے بے ڈھنگے سے سوالات ہیں ان کے، اور جواب دینا پڑ رہا ہے مفتی صاحب کو. بات یہ ہے کہ ایتھیسٹ جاوید اختر جو بات کرتا ہے اس میں وہ حقیقت میں اللہ کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے. ان کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کائنات سائنس نے سمجھا دی ہے، اس لیے خدا کی کوئی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ. جواب: سائنس صرف کیسے بتاتی ہے، کس نے بتایا نہیں. یہ ماننا کہ کائنات کے اصول ہیں، خود ماننا ہے کہ بنانے والا ہے. دیکھو یہ اللہ کو مان رہے ہیں مگر زبان سے انکار کر رہے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سائنس کیا ہے، سائنس جو ہے وہ نے سمجھا دی تو اللہ کی کیا ضرورت، تو اللہ کے بندے سائنس کس نے بنائی؟ تو حقیقت میں کس کو مان رہے؟ اللہ کو. کہتے ہیں کہ سب کچھ حادثے سے وجود میں آ گیا. تو قرآن میں ہے حادثہ بھی کسی سبب سے ہوتا ہے، اور سبب ماننا دراصل خالق کو ماننا ہے. دیکھو یہ اللہ کو مان رہے ہیں مگر انکار کر رہے ہیں زبان سے. ٹھیک ہے، سبب قرآن پاک میں اس کا پورا ثبوت ہے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، دھماکہ ہوا، یہ اوپر چلے گئے. اچھا، جاوید اختر کہتا ہے کہ انسان ارتقاء سے آیا، خدا نے نہیں بنایا. نعوذ باللہ. جواب: ارتقاء کا عمل بھی قانون کے تحت ہے، اور قانون دینے والا کون ہے؟ یہ خود اقرار کر رہے ہیں. دیکھو یہ اللہ کو مان رہے ہیں مگر اللہ کا انکار کر رہے ہیں. قانون کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، انسانی ارتقاء کہ انسان پہلے بندر تھا اور بعد میں یہ انسان بنا ہے، اس کو سائنس بھی نہیں مانتی، سائنٹسٹ بھی نہیں مانتے. اور جس نے ڈارون نے جو یہ تھیوری دی تھی، اس سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ اس کو ثابت کرو کہ انسان پہلے بندر تھا، تو اس نے کہا اس کا ثبوت نہیں ہے میرے پاس. تو وہ تو ثبوت نہ دے کہ چلا گیا اس دنیا سے، مر کھپ گیا، جہنم میں گیا ہوگا اگر اسلام نہیں لایا. لیکن بعد میں اس کو کتابوں میں ڈال دیا اور یورپ سے کتابوں میں نکال دی، اور یہ بحث یہاں ایشیا میں رہ گئی. ایشیا انہوں نے نظر ثانی نہیں کی کہ انسان پہلے بندر تھا تو بس انسان بندر ہی چل رہا ہے. اچھا، پانچویں بات، جاوید اختر کہتا ہے کہ دکھ اور برائی اس لیے ہے کہ خدا نہیں ہے. نعوذ باللہ. جواب: برائی کو برائی کہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھائی اور برائی کا پیمانہ ہے، اور پیمانہ دینے والا کوئی ہے. دیکھو یہ اللہ کو مان رہے ہیں مگر اللہ کا زبان سے انکار رہا ہے. یہ صاف بات ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دکھ ہے تو خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو سکھ بھی تو ہے. جب دکھ سکھ ہے تو اس کا پیمانہ آپ کے دماغ میں ہے. وہ کس نے دیا؟ اللہ نے، کوئی اور نہیں دے سکتا. اچھا، کہتا ہے کہ خدا ہوتا تو سب خوشحال ہوتے. خدا نے بھیجا ہے اس دنیا میں امتحان کے لیے. ہر پل، ہر گھڑی، ہر وقت آپ امتحان میں رہیں گے، یہ یاد رکھیے گا. جب آپ یہ رکھیں گے تو آپ کو سکھ نہیں ملنے والا، سکھ جنت میں ملے گا. پھر یاد رکھیے گا. تو دنیا امتحان ہے، نعمت ہے، مصیبت ہے، دونوں سے آزمایا جاتا ہے. امتحان کا تصور خود خالق کو ماننے کے بغیر ممکن نہیں. آپ نے جب بولا نا کہ اگر خدا ہوتا تو سب خوشحال ہوتے، خدا نہیں ہے تو اس لیے امتحان ہے. امتحان کو ماننا ہی خدا کے ماننے کے مترادف ہے. لہٰذا آپ الفاظ میں تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، دل سے آپ مان رہے ہیں. کہتا ہے کہ مذہب انسانوں نے بنایا. اگر انسان مذہب بنا سکتے ہیں تو ان کے ذہن کو بنانے والا کون ہے؟ ذہانت کا ہونا خود خالق کی نشانی ہے. اللہ کو مان رہا ہے، زبان سے انکار کر رہا ہے. کہتا ہے کہ سب مذاہب الگ الگ ہیں، اس لیے خدا وجود میں نہیں ہے. نعوذ باللہ. مختلف راستے ہونا ایک منزل کی دلیل ہے. منزل نہ ہو تو راستے کیوں بنتے؟ دیکھو منزل کس نے بنائی؟ اللہ نے. دیکھو یہ اللہ کو مان رہا ہے، الفاظ میں انکار کر رہا ہے. آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.